162 पोलिंग स्टेशन है मेरे PP 218 के, और उसमें जो मुझे वोट मिला है वो 55,529 हैं, और जो मेरे मुखालिफ उम्मीदवार को वोट मिले हैं जो मेरे पास रिज़ल्ट इकट्ठे हुए उनके मुताबिक 43,890, और उनमें जो रिजेक्टेड वोट थे वो सिर्फ 1505 थे। अब इस सूरत हाल में मेरी जो लीड बनती थी, जो मेरे इजाफी वोट बनते थे, जो जिनसे मेरा मार्जिन था, जिनसे मैं जीता, वो 11,639 जो है वो वोट थे जो मुझे ज़्यादा मिले। अब इस सूरत हाल में मुझे एक बात की, अच्छा मैं एक और आपको बात बताता चलूँ कि मेरे जो MNA थे हमारे हल्के से ज़ैन कुरैशी साहब, उनके जो रिजेक्टेड वोट हैं पूरे के पूरे, वो पूरा NA की मैं बात कर रहा हूँ, वो 7,761 हैं, और इसके बरक्स जबकि फॉर्म 45 के मुताबिक मेरे सिर्फ जो रिजेक्टेड वोट हैं वो 1505 बनते हैं। अब जो फॉर्म 47 मेरे ख़िलाफ़ जो इस्तेमाल हुआ है उसमें 13,698 वोट जो है वो रिजेक्टेड दिखाए गए हैं। ये बड़ी अजीब सी बात है कि उसमें ये मैं सिर्फ PP की बात कर रहा हूँ। NA में भी लोगों को समझ आ गई, उन्होंने कम वोट जो है वो रिजेक्ट हुए, वो 7,000 के लगभग गए। क्या PP में वो कोई और तरफ से लोग आए हुए थे, किसी और इलाके से थे, जगह तो वही थी। तो अगर उसी हिसाब से भी अगर रिजेक्ट वोटों की तादाद देखी जाए तो बहुत कम बनती है, लेकिन ये समझ नहीं आई कि इस तरह से इतना बड़ा शहरी हल्के हैं, यहाँ पे पहली मरतबा तो इलेक्शन हुआ नहीं है कि इतनी तादाद में वोटों को जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाए। तो वो बीबी सही फरमा रही हैं कि शायद उनकी कोई एरर की गलती है या कोई इस तरह से कोई मामला हो गया है। मैं क्यों इसलिए कह रही हूँ, मैं बताना चाहती हूँ मैं क्यों कह रही हूँ कि शायद एक क्लरिकल एरर है। जब मैं सुबह के 4 बजे कैंप ऑफिस गई और मैं वहाँ पर 3 घंटे इंतज़ार करती रही, ये जो रिज़ल्ट्स हैं वो उधर वेबसाइट पर उनकी जो स्क्रीन्स हैं उस पर अपलोड हो रहे थे, तो मैंने देखा कि वो किस तरह फॉर्म 45 शायद उनके सामने पड़ा था और डिजिटल फॉर्म 45 पे वो मैन्युअली एंटर कर रहे थे, क्योंकि वहाँ पे जो स्क्रीन लगी थी आप देख सकते थे कि एक बंदा कंप्यूटर पर मैन्युअली एंटर कर रहा है। तो ज़रूर मैन्युअली एंटर करते वक्त गलती हो सकती है, मतलब ह्यूमन एरर है, और इसकी दुरुस्तगी करने का हमें मौका देना चाहिए, और हम उन्हें ये मौका दे रहे हैं। उनके पास 2 दिन थे, बेशक उन्होंने हमारी जो एप्लीकेशंस हैं वसूल नहीं की, मगर मुझे उम्मीद भी है और मेरी दरख्वास्त भी ये होगी और तजवीज़ भी ये होगी कि ज़रूर आप इसको दोबारा देखिए। आपसे कुछ गलती हुई है गिनती में और कोई एंट्री में क्लरिकल एरर्स हुए हैं, आप फॉर्म 45 अपने सामने रखिए और उसको दोबारा से, या आप अपनी वेबसाइट पे फॉर्म 45 अपलोड कर दीजिए सारे, जैसे कि हमने किए हैं, और लोग उसका जायज़ा लें और आप दोबारा उसका हिसाब करें, ताकि आपको भी ये वाज़े पता चल जाए कि ये गलती हुई है। ज़हूर भुट्टा साहब भी जीते हैं अपना इलेक्शन, तैमूर मलिक साहब भी जीते हैं अपना इलेक्शन, और मैं भी मुंतखब हुई हूँ NA 151 की नशिस्त पर। और मेरी एक और दरख्वास्त भी है, जो हमारे मद्दे मुकाबिल थे जिनको इस वक्त डिक्लेयर किया गया है कि वो जीते हैं, उन्हें सियासी पुख्तगी का मुजाहरा करना चाहिए, ख़ास तौर पे मूसा गिलानी साहब को। वो मेरे मद्दे मुकाबिल हैं, वो जानते हैं कि अगर वो 7,000 से जीते हैं और 16,000 रिजेक्टेड है और ये फॉर्म 45 इसके बरक्स बात कर रहा है, तो सियासी पुख्तगी इसी में है कि आप दिल बड़ा करें और आप इसे कबूल कीजिए। आप फॉर्म 45 अपने सामने लेकर आएँ अगर आपके पास कोई फ़र्क नताइज है या आपकी कैलकुलेशंस फ़र्क है, और आप बड़े दिल का मुजाहरा करते हुए अपनी हार कबूल कीजिए। मैं इसमें ये ऐड करूँगा कि देखें, इनकी तो दरख्वास्तें एक्सेप्ट नहीं की गई, इनको RO मिले ही नहीं। मेरे RO तो, मैं तो मुल्तान की बार के वकला के साथ था, मेरे RO मुझे मिले सुबह और मैंने उनको एप्लीकेशन रिकाउंट की दी। उन्होंने हमें फॉर्म 45 दिखाया, पूरा दिन लगाया, लेकिन हमारी जो रिकाउंट की दरख्वास्त थी वो मुस्तरद कर दी। वो मेरे जहन में इसलिए शायद मुस्तरद कर दी गई कि शायद उन्हें टाइम नहीं मिला था दूसरों को वोट रिजेक्ट करने का डब्बों के अंदर। अभी सिर्फ फॉर्म 45 में ही कुछ तब्दीलियाँ की होंगी जो उनके पास मौजूद हैं, और इसलिए ये भी ज़रूरी है, हम जो शुरू से बात करते आए हैं कि अदालती निज़ाम की तरफ से, इदारों की तरफ से रिटर्निंग ऑफिसर होने चाहिए थे। ये सिविल ब्यूरोक्रेसी के जो मातहत ROs थे वो ये दबाव सीनियर ब्यूरोक्रेसी का या दूसरों का बर्दाश्त शायद नहीं कर सकते थे और नहीं कर पाए। सो आइंदा के लिए जुडिशरी से ROs आना बड़ा ज़रूरी है।
اب باقی آپ بات نہیں، کریں۔ میں ایک آخری نقطہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ وہ زین حسین قریشی میرے بھائی کے حلقے سے ہے، تو مجھے معلوم ہے کہ مجھے تعجب اس بات پہ بھی ہے، حیرت اس بات پر بھی ہے کہ سارے فارم جو کنکلوسیو رزلٹ حتمی نتیجہ ہے وہ ہم لوگوں کے حلقوں میں دے دیا گیا ہے، جہاں پہ متنازع ہے، جہاں پر ہم کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ ریکاؤنٹ کیجئے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ مگر زین حسین قریشی NA 150 سے جو منتخب ہوئے ہیں، 50,000 ووٹ کی ان کی لیڈ ہے، وہاں پر ابھی تک حتمی نتیجہ نہیں دیا گیا، نہ انہیں کنسالیڈیٹڈ رزلٹ دیا گیا ہے، نہ ویب سائٹ پہ اپلوڈ کیا گیا ہے۔ تو یہ ایک حیرت کی بات ہے کہ جہاں پر ایک کینڈیڈیٹ جیتا ہے، بھاری اکثریت سے جیتا ہے، وہاں پہ کوئی کنٹیسٹ بھی نہیں کر رہا، وہاں پہ آپ نے اپلوڈ نہیں کیا رزلٹ، نہ ہی ان کو دیا ہے، اور جہاں پر 3 کینڈیڈیٹس ہیں جو کہ چیلنج کر رہے ہیں اس رزلٹ کو، نتیجے کو، وہاں پہ آپ نے عجلت میں وہ فارم 49 بھی ایشو کر دیا ہے۔ اب اس کے اوپر ہم آگے کی بات کریں گے کہ آگے کا لائے عمل کیا ہوگا، کیونکہ ہم سے کافی سارے لوگ یہ پوچھ رہے ہیں۔ دیکھیں، ہم میرے کیس میں تو کل ہم نے سیٹرڈے کو ہائی کورٹ میں ریٹ دائر کر دی تھی اس سارے معاملے سے پہلے، گیلانی صاحب کا جو نوٹیفیکیشن فارم 49 ایشو ہے اس سے پہلے، تو ہمیں امید ہے کل ہائی کورٹ اس کو ٹیک اپ کرے گی اور معاملے کو آگے چلائے گی۔ ہمارے باقی سارے معاملات میں الیکشن کمیشن آف پاکستان اس کا مجاز ہے ہم ان چیزوں کو دیکھنے کا، اور ہم ان تینوں حلقوں کے لیے عدالتوں کے پاس بھی جا رہے ہیں اور الیکشن کمیشن کے پاس بھی جا رہے ہیں۔ انصاف میں تھوڑی سی دیر ہو سکتی ہے، لیکن یہ مستقل دیری نہیں ہو سکتی، اور ہمیں امید ہے کہ جو اتنے واضح فرق ہیں فارم 45 کے اندر، تو یہ تو ایک عدالتی نظام کو شاید، کیونکہ یہ واقعات پورے پاکستان میں بھی ہوئے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ ویسے بھی اس کا کوئی مجموعی طور پہ بھی کوئی سلوشن نکل آئے۔ اور آپ یہ بھی یاد رکھیں، پاکستان میں کہیں پہ بھی اگر اعلیٰ عدلیہ نے اس طرح کے فارم 45 کی ڈسکرپنسیز کے ایشو کے اوپر کوئی مثبت فیصلہ دے دیا، چاہے وہ ہمارے حلقوں سے ہو چاہے کسی اور کے لیے ہو، تو اس کا اثر سب پہ پڑے گا انشاءاللہ۔ سو یہ ہے۔ اب جہاں تک بات ہے کہ عوام کیا کرنا چاہتی ہے، کیا کر رہی ہے، ہمارے حلقوں کے عوام جو ہیں، بلکہ ملتان پورے کے عوام، وہ اس وقت ظاہر ہے چاہتے ہیں کہ ان کے منتخب نمائندے پارلیمان میں جائیں، حلف اٹھائیں۔ ہم بھی یہی چاہتے ہیں، اور ہم آپ سے صرف یہ کہیں گے کہ اس وقت پرامن رہیں، کوئی ایسی چیز نہ کریں جس سے کسی اور کو کوئی بہانہ مل جائے کچھ کرنے کا، اپنے آپ کو تکلیف میں نہ ڈالیں، نہ ہم چاہتے ہیں آپ تکلیف میں آئیں۔ آپ کے حق کا، آپ کے ووٹ کا دفاع کرنا، آپ نے ہمارے پہ اعتماد کیا ہے، ہمارے پہ بھروسہ کیا ہے، عمران خان کا ساتھ دیا ہے، اب آگے اس کی قانونی جنگ لڑنا، سیاسی جنگ لڑنا ہمارے پہ فرض ہے۔ سو وہ ہم کام کریں گے۔ آپ پرامن رہیں، جہاں پرامن احتجاج دینے کی ضرورت ہوگی ہم آپ کو اس کا باقاعدہ بتائیں گے، لیکن پرامن طریقے سے کریں گے۔ مگر میرا ماننا ہے کہ اس وقت یہ جو جنگ ہے یہ ہم عدالت میں لڑیں گے، سڑکوں پہ نہیں۔ اس وقت ہمیں ضرورت ہے کہ ہم جوش سے نہیں، ہوش سے کام لیں، اور یہ عدالتی کارروائی مکمل ہوگی، اور انشاءاللہ ہم سب کو انصاف بھی ملے گا انشاءاللہ۔ اور آخری بات میں اس میں یہ کروں گا، دیکھیں عوام سارے ملنا چاہتے ہیں، ہم سے بات کرنا چاہتے ہیں، ہم بھی یہی کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہماری توجہ جو ہے اس وقت جو لیگل پروسیس ہے، اور وہ کافی ٹیکنیکل ہوتا ہے، ظاہر ہے ان سارے اپنے فارم 45 کیلکولیشنز اور جو طریقہ کار واضح کیا جا رہا ہے، تو میری یہ درخواست ہے، اور یہ ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ ہم اگلے دنوں میں اس چیز پہ فوکس کریں۔ ہمارا سیٹ لینا مقصد ہے، اس وقت کوئی ہوا بنانا یا میڈیا میں اٹھالنا چیزوں کو، اس سے ہمیں کچھ نہیں ملے گا۔ ہم نے اپنا فوکس رکھنا ہے پارلیمان میں عمران خان کی سیٹوں کو بحال کرانا انشاءاللہ۔ بہت شکریہ جی آپ سب کا، آپ یہاں موجود تھے۔ ایک تو سوال ہے، یہ 2018 کے الیکشن میں گیلانی خاندان کا یہ کہنا ہے کہ آپ ہی کے حلقے میں 20,000 ووٹوں کا فرق ہے، ان کے زید صاحب کے اور علی حیدر صاحب کے، اب 16,000 ووٹوں کا فرق ہے، یہ تو اسی طرح کی بات ہے۔ نہیں 2018 کی آپ بات کر رہے ہیں، تو میں آپ کی درستگی کے لیے کچھ حقائق آپ کے سامنے ضرور رکھنا چاہتی ہوں۔ جو میں نے آپ کو ہمیشہ کہا ہے، گیلانی صاحب نے ہمیشہ ایک بڑی خلوص کے ساتھ سیاست کی، ان کی جو نوجوان نسل ہے وہ شاید اس خلوص کا ساتھ نہیں دے رہی، ان کو غلط بیانی کرنے کی بھی عادت ہے، اور شاید اس لیے وہ کرتے رہتے ہیں کیونکہ کوئی ان کو کاؤنٹر چیک نہیں کرتا۔ مگر ان کے جو فیکٹس ہیں 2018 سے لے کر، آپ سب بھی کر سکتے ہیں، ECP کی ویب سائٹ پہ ڈیٹا اویلیبل ہے، وہاں پر میرے خیال میں 2018 میں 4,000 سے زائد ریجیکٹڈ ووٹس تھے ہی نہیں، ان کی لیڈ اس کی ڈبل تھی۔ میرے بھائی کوئی 7.5 آلموسٹ 8,000 کے ووٹ سے جیتے تھے،
اور اس وقت بھی انہوں نے یہی بڑی دلی کا فراخ دلی کا مظاہرہ کیا تھا اور انہیں کہا تھا کہ آئیے ہم ری کاؤنٹ کرواتے ہیں. ری کاؤنٹ ہوا اور جب ری کاؤنٹ ہوا تو ان کے زیادہ, میرے زین حسین قریشی کے زیادہ ووٹ نکلے اور اس لیے اس وقت پھر موسیٰ گیلانی صاحب وہاں سے پتلی گلی لے کر نکل گئے اور انہوں نے سامنا ہی نہیں کیا. تو بیانیہ بنانا ایک اور چیز ہوتی ہے, مگر بیانیہ اگر حقائق پہ مبنی ہو تو اس کو بیانیہ کہتے ہیں, ورنہ نہیں تو اسے ہوا میں باتیں بلایا جاتا ہے. اور میں اس پہ اچھی بات کی کہ آپ دونوں نے کہ ہم یہ جو جنگ ہے عدالتوں میں لڑیں گے اور بھرپور طریقے سے لڑیں گے اور عوام سے پورا من لڑیں گے. اگر عدالتوں سے بھی آپ کے حق میں فیصلہ نہیں آتا تو پھر آپ کیا لائے عمل کریں گے؟ دیکھیں آپ یہ اس بات پہ غور کریں کہ ہم عمران خان صاحب کے لیے یا شاہ محمود قریشی صاحب کے لیے اس وقت اڈیالہ کے باہر کیا لاکھوں لوگ کا اجتماع ہے, کو پروٹیسٹ کر کے ریلیف لے رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ میں ان کا وکیل بھی ہوں ان کیسز کے اندر. جو ہم انصاف لے رہے ہیں, سائفر جیسے کیس میں ہمیں بیلیں ملی اور ابھی بھی ہم اپیل میں جا رہے ہیں, ہم عدالتوں کا دروازہ کھٹکا رہے ہیں. اور عمران خان صاحب کا اور شاہ محمود قریشی صاحب کا بھی یہ واضح موقف ہے کہ ہم نے پرامن طریقے سے عدالتی نظام کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے اس چیز کو آگے لے کے چلنا ہے, اور ہم وہی کرنا چاہتے ہیں. ہم یہ بات سوچنا ہی نہیں چاہتے کہ ہمیں عدالتوں سے انصاف نہیں ملے گا, ہمیں کسی عدالت سے نہیں ملے گا تو ہم اس کے اوپر اپیل میں جائیں. سر آپ کی باتوں سے یہ واضح ہوا کہ آر او کا آپ نے کہا کہ جو آر او تھے آپ نے کہا جوڈیشری سے لینے چاہیے تھے, بیوروکریسی سے نہیں لینے چاہیے تھے, جو آپ نے پہلے بھی موقف رہا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس پہ عدم اعتماد کرتے ہیں آج کی سچویشن کے مطابق, یا آپ ان پہ اعتماد کرتے ہیں؟ یہ اس کا جواب دیں. جی دیکھیے, ایک بہت بڑا سوالیہ نشان اس وقت الیکشن کمیشن آف پاکستان اور ان کے چیف سکندر سلطان راجہ پہ ضرور ہے. ان کو صرف ایک ہی ان کی ذمہ داری تھی, وہ تھا شفاف الیکشنز کروانا, اور اس میں آپ کے سامنے ہے فیفن کی بھی رپورٹ ہے, باقی جو یہاں پر بیرون ملک سے آبزرورز آئے تھے, جتنے الیکشن مانیٹرز تھے اور جتنے ممالک ہیں باہر کے, خاص طور پہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ آف امریکہ, ان کا بھی اس پہ رد عمل آیا ہے. وہ سب شفافیت پر اس الیکشن کی سوال اٹھا رہے ہیں. اس وقت پوری دنیا میں اس الیکشن کی بات ہو رہی ہے کہ اس میں نہ کوئی شفافیت تھی, نہ یہ منصفانہ ان کو قرار دیا جا سکتا ہے, اور ان سب نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ ایک انویسٹیگیشن ہو. اب ہمارے کچھ سوال ضرور ہیں کہ ایک ای وی ایم سسٹم کروڑوں روپے کا خریدا گیا جو کہ آف لائن بھی چلنا تھا, تو کیوں وہ سسٹم کلیپس کیا, کیوں نہیں چلا, اور انٹرنیٹ کی بندش کیوں لگائی گئی, پی ٹی اے نے ٹیلی فون لائنز کیوں بند کی گئیں. یہ سب ای سی پی کی ذمہ داری تھی کہ وہ انشور کرتے. حالانکہ آپ کے سامنے ہے 8 فروری کا جو انوائرمنٹ تھا, جو ماحول تھا, بہت پرامن, بہت ہی اچھا تھا. ہر کوئی خوشی خوشی, پولنگ اسٹیشنز پہ ایک بہت ہی خوبصورت ماحول تھا. آپ کا دل خوش ہوا, اس وقت لگ رہا تھا کہ واقعی جو ضرب ہماری جمہوریت پہ لگی ہے آج ہم اس پہ مرہم رکھنے جا رہے ہیں. پولیس اہلکار سے لے کر پریزائڈنگ آفیسرز, پولنگ ایجنٹس, مخالف جماعتوں کے ووٹر, ہمارے ووٹر, سب ایک بہت ہی خلوص سے خوشیوں کے ساتھ وہاں پر اپنا جو ان کا حق ہے ووٹ دینے کا اس کو ایکسرسائز کرنے آئے تھے, اس کو استعمال کرنے آئے تھے. تو بہت ہی دکھ ہو رہا ہے اس وقت کہ اس عمل کے مکمل ہونے کے بعد جو کیا گیا, یا جس طرح الیکشنز کے رزلٹ روکے گئے, کیوں رکے؟ 1 بجے تک رزلٹ آ رہا تھا, کیوں رکنا بند ہوا؟ اور پھر ایک واضح ٹرینڈ تھا, آپ ٹی وی پہ دیکھ رہے تھے, رپورٹ ہو رہا تھا پاکستان تحریک انصاف زور و شور سے لیڈ کر رہی تھی, اور ایک دم 1 بجے رزلٹس آنا ختم ہو گئے, اور جب صبح کے 6 بجے دوبارہ اناؤنس ہونے شروع کیے تو وہ رزلٹس تبدیل تھے. ہمارے پاس اب فارم 45 موجود ہے, ہم تو ٹھوس ثبوت کے ساتھ بات کر رہے ہیں. اور آپ نے ایک سوال پوچھا تھا 2018 کے الیکشنز کے بارے میں, تو یہ آپ اس کی تصویر بھی لے لیجئے گا, یہ 2018 کا فارم 47 ہے, اس کے اندر سب درج ہے, کتنے ووٹ ضائع تھے, کتنے ووٹس کی لیڈ تھی. کیونکہ ہم ہمیشہ حقائق پر مبنی بات کرتے ہیں, ہوا میں باتیں نہیں کرتے, نہ ہم کوئی بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں اپنے باپ دادا کے بارے میں جو جھوٹ پر مبنی ہو. تو میرے خیال میں وقت آ گیا ہے کہ لوگ جو حقائق ہے اس پہ بات کریں, اور جب کوئی بندہ حقائق سے ہٹ کے بات کرتا ہے تو ہم سب پہ ذمہ داری ہے ہم اس کو فیکٹ چیک کریں. دیکھیں, جمہوری عمل جو ہے میں یہ کہوں گا کہ وہ مستحکم ہوا ہے پاکستان میں اس پروسیس سے, اور جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں, ہمارے سیکیورٹی ادارے ہیں, ان کی بھی الیکشن دن تک, رزلٹ آنے کی بات نہیں کر رہا, لیکن الیکشن دن کی تعریف بنتی ہے کہ پرامن طریقے سے پورے ملک میں الیکشن کرائے گئے. اب ہمیں نظر کیا ہے اس میں کہ ہر چیز سے سیکھنا چاہیے کہ آئندہ جو فارم 45 ہیں
وہ جیسے جیسے آئیں، ہمارے پاس اپنی کاپیز موجود ہیں، ROs کے پاس شاید کوئی اور کاپیز آ رہی ہیں، مزید تبدیل ہو رہی ہیں، تو جیسے الیکشن وہاں سے اٹھتے ہیں وہ پبلک کر دینی چاہیے، صرف الیکشن کمیشن کے سسٹم پہ نہیں آنی چاہیے، وہ پبلک کر دینی چاہیے کہ اس کے بعد کوئی سی دھاندلے کا موقع ہی نہ رہے. سو انشاءاللہ جب ہم قانونی اصلاحات کریں گے، ان پوری چیزوں کو مد نظر رکھا جائے گا، انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بنے گی. ہماری اتنی تعداد موجود ہے اسمبلیوں میں، پنجاب میں بھی اور وفاق میں بھی. ایک ہماری معلومات کے لیے اور باقی لوگوں کی معلومات کے لیے یہ بات کلیئر کر دیں، اس میں کیا سٹیپس ہوتے ہیں؟ اب آپ RO کے پاس گئے ہیں، RO نے آپ کو انٹرین نہیں کیا، اب نیکسٹ سٹیپ کیا اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ دیکھیں یہ قانونی سوال پوچھا ہے کہ اس میں طریقہ کار کیا ہے. طریقہ کار کئی ہیں. ہمارے پاکستان میں کئی حلقوں کے اندر الیکشن کا نوٹیفیکیشن فائنل روک دیا گیا ہے، بیکاز ان کے حلقوں میں جیسے زین حسین قریشی صاحب کا حلقہ ہے، ابھی تک فائنل کنسالیڈیٹڈ رزلٹ جاری نہیں ہوا تھا. مہربانوں کے حلقے میں تو ان کو RO سے ملاقات کا موقع ہی نہیں شاید ملا، اور اس کے باوجود کنسالیڈیٹڈ رزلٹ جاری کر دی گیا ہے، جو سراسر ناانصافی بھی ہے اور غیر قانونی بھی ہے. میرے اس کے اندر میں نے صرف 293 ووٹوں کا فرق ہے، 8,000 سے کم ووٹوں کا فرق ہو یا 5% سے کم کا، تو وہ جو ہے وہ آپ کا قانونی حق بنتا ہے اور مینڈیٹری ہے لائک RO کے اوپر کے ری کاؤنٹ کرائے. انہوں نے کل کا پورا دن ضائع کیا، 11 گھنٹے 10:30 11 گھنٹے میں ان کے دفتر میں موجود تھا. اس کے بعد انہوں نے صرف اپنی جو پہلے ٹیبولیٹڈ ان کے بعد رزلٹ سے اس میں پوسٹل بیلٹ کا ایڈ کر کے جاری کر دیا. تو یہ ہائی کورٹس دیکھیں گے. میری درخواست آلریڈی دائر ہے. اب ہم یہ ہے کہ ہم کچھ چیزوں کے اوپر ہائی کورٹ جا سکتے ہیں، کچھ چیزوں کے لیے ہم الیکشن کمیشن جا رہے ہیں، پھر اس کے بعد ٹریبیونل بنتے ہیں. واضح معاملات ہیں، لیکن کیونکہ ڈسکرپنسیز اتنی ہیں تو اس لیے ہمیں مکمل یقین ہے کہ یہ سیٹیں تو انشاءاللہ ہمیں واپس ملیں گی. ایک اور چیز ہے وہ آپ ریلی کر لیے، کل آپ سارا دن وہاں موجود رہے. آپ نے دیگر جو آپ دکھا رہے ہیں، کیا آپ نے ان کے ساتھ؟ جی دیکھیں، ساری نیشنل میڈیا نہیں ہم بتائیں گے، لیکن ہم نے وہ سارا، جب میں وہاں تو گیلانی صاحب کے بیٹے سارے موجود تھے وہاں پہ، آپ کی امیدوار خود کئی موجود تھے، تو بالکل سارا کچھ نے بات سب دیں گے کہ وہاں کیا ہوا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو دیر نہیں لگے گی. بار بار کہہ رہا ہوں، گیلانی صاحب ایک سابق وزیر اعظم ہیں خود، ان کے پاس سینٹ کی سیٹ ہے، ان کو وہ رکھنی چاہیے. یہ سیٹ تو لٹکتی رہے گی ہوا میں. دیکھیں ہمیں تو اس وقت ہم ابھی اپنے اس میں پھنسے ہوئے ہیں، ہمیں نہیں پتہ وہاں کیا چیز ہو رہی ہے. جب ہم اڈیالہ میں ہوتے ہیں تو گوہر صاحب اور باقی سب سے زیادہ ملاقات اور خان صاحب سے ڈسکشن ہوتی ہے. اس وقت ہم آپ کے سامنے ملتان میں موجود ہیں، تو نہیں پتہ کہ ایگزیکٹلی کیا ہو رہا ہے. ہم نے اپنی سیٹوں کو واپس لے کے پارٹی کو دینی ہے تاکہ ہماری انشاءاللہ حکومت بنے. بالکل انشاءاللہ. بہت شکریہ جی سب کا، بہت شکریہ. چلو تھینک یو. یہ آپ اگر فارم 47 کی تصویر لینا چاہیں